अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान के हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत इस्लामिक नावल लेकर आई हूँ। ये नावल सूरह तग़ाबुन और सूरह अहज़ाब की आयात के ऊपर बेस है। हमें क्या अहकामात मिले हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस पर बड़ी खूबसूरत सी तहरीर है। नावल में काफ़ी सारी फ़नी सिचुएशंस भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। नावल का नाम है फितना एक आजमाइश, रिटन बाय समीना फ़ैयाज़। समीना फ़ैयाज़ की बहुत सारी तहरीरें, अफ़साने और आर्टिकल्स आप मुख्तलिफ़ डाइजेस्टों में, अखबारों में और मैगज़ीन्स में पढ़ते रहे हैं। अब हम नावल को सुनते हैं। नावल सुनने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3, 2, 1। ताहिर ऑफिस आए तो शफीक उनका ही बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए उनके पीछे पीछे उनके कैबिन में आ गए थे और अब चेयर पर बैठते हुए उनसे बहुत फिक्रमंदी से कह रहे थे, ताहिर भाई आपसे एक बात करनी है। जी जी कहिए। वो भी कोट उतारकर चेयर पर रख चुके थे और अब चेयर पर बैठकर उनकी जानिब ही मुतवज्जा थे। और मामलात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, शफीक साहब ताहिर से कह रहे थे। क्यों, क्या हुआ? ताहिर चौंक गए। कुछ गलत लग रहा है। मेरी छठी हिस्स कह रही है जैसे कोई साजिश हो रही हो। वैसे मुझे कुछ शक भी है। शफीक हर छोटी छोटी बात पर नज़र रखते और आखिर में जब बात खुलती तो सिवाय इनके वहम के कुछ नहीं निकलता। उनकी इस आदत से ताहिर भी बखूबी वाकिफ थे, इसीलिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। शफीक भाई आप भी बस हर बात पर शक करते हैं। कोई भी मामला होगा सामने आ ही जाएगा। छोड़ें इन सब बातों को, मुझे ये बताएं आपका टूर कैसा रहा। ताहिर ने बात को टालना चाहा। बहुत ज़बरदस्त। इंसान ऐसी तबलीगी दर्स की महफिल में जाकर बहुत कुछ सीखता है। दिल जैसे शीशे की तरह साफ़ हो गया है। मेरे दिल पर जो गुनाहों के बोझ थे, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अचानक हल्का फुल्का हो गया हूँ। मेरा तो ख्याल है कि आप भी मेरे साथ अगली बार चलिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। अरे शफीक भाई, हमें कहाँ ज़िंदगी से फुर्सत मिलती है। अकेला आदमी हूँ और पूरे घर की जिम्मेदारी है। बीवी, बच्चे, माँ, घर, सबको मुझे ही देखना होता है। बस यही एक छुट्टी का दिन मिलता है, वो भी घर के कामों में गुजर जाता है। कभी घर की मुरम्मत तो कभी किसी की बीमारी, कभी कोई ज़रूरी काम तो कभी कुछ और। इन्हीं छोटे मोटे कामों में पूरा दिन गुजर जाता है। मैं तो कहता हूँ वर्किंग डेज से ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुजरता है मेरा। बस फुर्सत ही नहीं मिलती। ताहिर ने अपनी परेशानियां बताकर जान छुड़ाना चाहिए। ये तो ना कहें आप ताहिर भाई, अकेला तो मैं भी हूँ और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर भी है, लेकिन फिर भी अपनी इस्लाह के लिए मैं तकरीबन हर हफ्ते दर्स की महफिल में जाता हूँ। कौन सा पूरा दिन लगता है, रात में सारे कामों से फारिग होकर चंद घंटे निकाल ही लेता हूँ। रही बात फुर्सत की, तो वक्त तो निकालना पड़ता है। आखिर इसी मसरूफियत में से कुछ वक्त आप भी बच्चों के लिए भी तो निकालते होंगे। कहीं ना कहीं इतवार के दिन घूमने भी तो जाते होंगे। आप या बच्चे बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास भी तो जाने का वक्त निकालते हैं। बात सिर्फ अपनी अहमियत देने की है। हम लोग हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि जब कभी मौका मिलेगा दीन को भी सीख ही लेंगे। अभी तो दुनिया के काम ही जान नहीं छोड़ते और इसी में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। गुनाह भी तो हमारी रूह की बीमारी है। इनके इलाज के लिए ऐसी महाफिल में ज़रूर जाना चाहिए। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बस ताहिर नीम राज़ी हो गए थे। बस कुछ नहीं, अगले इतवार को आप मेरे साथ चल रहे हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं मौलाना अकबर साहब, उनके घर दर्स है। अब इनकार न कीजिएगा, यकीन माने आपको बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा चलें, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो अगले इतवार को आपके साथ चलूँगा। ये हुई ना बात। बस इसी बात पर अच्छी सी चाय हो जाए। शफीक साहब मुस्कुरा रहे थे। ज़रूर ज़रूर। और ताहिर ने चाय मंगवाने के लिए प्यून को बुला लिया था। शाहीन जब इस घर में शादी होकर आईं तो इस घर में उनकी नंद नफीसा और सास मौजूद थी। ससुर का पहले ही इंतकाल हो चुका था। सारा बिजनेस ससुर ने इस्टेब्लिश किया था। उनके बाद घर का शिराजा बिखर सा गया। शाहीन ने सास और शौहर के दिल में अपने लच्छेदार बातों से बहुत जल्द मुकाम पा लिया था। वो जल्द से जल्द नंद की शादी करके उससे जान छुड़ाना चाहती थी। इसीलिए जो रिश्ता भी आया उसके लिए सास और शौहर को इस अंदाज में बोतल में उतारा कि लड़का बहुत शरीफ है, दौलत तो आनी जानी चीज़ है, और वैसे भी नफीसा खुद इतनी जायदाद की मालिक है कि उसे कोई कमी नहीं होगी। असगर अली के हालात उस वक्त अच्छे थे। उनकी अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री थी, फिर नफीसा की उम्र भी निकली जा रही थी। दोनों माँ बेटे राजी हो गए। खैर नफीसा शादी होकर इस मिडिल क्लास घराने में आ गईं। जिंदगी के इतने साल जिस पुरआसाइश आज में गुजारे थे
اس کے بعد یہ ذرا مشکل تھا، مگر پھر بھی نفیسہ نے ایڈجسٹ کیا۔ وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گئی تھی، لیکن حالات کی ستم ظریفی کے چند ماہ بعد ہی ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، سب جل کر خاک ہو گیا، اور قرضہ اتارنے کے لیے اصغر علی کو اپنا رہا سہا سب مال مطابق خرچ کرنا پڑ گیا۔ گھر بھی بک گیا۔ وہ مڈل کلاس کیٹیگری سے نکل کر لوور مڈل کلاس طبقے میں شامل ہو گئے تھے۔ نفیسہ اپنی زندگی میں روپے کی کمی کو اتنا محسوس نہ کرتی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت ہی بڑی صوفیانہ سی تھی۔ انہیں مادی چیزیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی تھیں، مگر اس معاشرے کے رہن سہن نے ان کے نفس کو مارنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ اب تک اپنے نفس سے بہت بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اس دوران نفیسہ کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ آج جب ٹیلی فون کی بیل بجی تو نفیسہ کپڑے دھو رہی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھوں کو صاف کر کے تولیہ سے خشک کیا اور فون ریسیو کیا۔ انہوں نے جلدی میں نمبر بھی نہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، کون؟ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی، تم تو ہم کو بھول ہی گئی ہو۔ شاہین بات کر رہی ہوں۔ اب تم کو بتانا پڑے گا کہ میں بات کر رہی ہوں؟ نمبر بھی نہیں پہچانتی؟ ارے نہیں بھابھی، میں اصل میں کپڑے دھو رہی تھی، ہاتھ گیلے تھے، جلدی سے پوچھے اور فون پک کر لیا۔ بہت دیر سے بج رہا تھا تو جلدی میں نمبر نہیں دیکھا، یہ بھی ڈر تھا کہ بند ہی نہ ہو جائے۔ نفیسہ نے جلدی سے صفائی پیش کر دی۔ چلو یہ تو رہنے ہی دو، تم ہم سے ملنے بھی نہیں آئی۔ بھائی جاتے ہوئے ہم تم سے ملنے آئے تھے تو اب تو تمہارا فرض تھا کہ آتی ملنے۔ لگتا ہے تمہیں ہمارے فرانس ٹرپ کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ نہیں نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ دراصل میں انس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں رک گئی۔ ابھی 2 دن بعد آنے کا سوچ رہی تھی، یہ ذرا ٹھیک ہو جائے تب آؤں گی۔ اور میرا ایک ہی تو بھائی ہے، ان کے اس طرح گھومنے جانے پر مجھے خوشی نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ ارے یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو تمہارے بھائی کہہ رہے تھے۔ میں تو ان سے کہہ رہی تھی کہ بھائی ہماری نفیسہ بہت رکھ رکھاؤ والی ہے، وہ کبھی کسی سے نہیں جلتی، اسے تو بہت خوشی ہوگی۔ شاہین نے میٹھی چھری سے ایک اور وار کیا۔ نفیسہ اندر ہی اندر کٹ کر رہ گئیں۔ جی بھابھی، آپ نے اچھا کیا، ان سے کہیے گا کہ ہم پرسوں آئیں گے آپ سب سے ملنے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر پرسوں تم ہمارے ساتھ ہی کھانا کھانا، اچھا تمہارے بھائی کو بھی اچھا لگے گا اور مجھے بھی۔ ارے نہیں بھابھی، کھانے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم رات میں تھوڑی دیر کے لیے ہی آئیں گے، ورکنگ ڈیز میں نکلنا بھی ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، اور یہ آتے بھی رات میں دیر سے ہیں۔ تم بھی نہ نفیسہ اتنا تکلف کرتی ہو، بھائی تمہارا میکا ہے، تم جب دل چاہے آؤ۔ میں تو بھائی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اب تم مانو یا نہ مانو۔ جی بھابھی، مجھے یقین ہے کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتی ہیں، بس وقت ہی نہیں نکل پاتا کہ کہیں جائیں۔ ہاں یہ تو ہے، آج کل ہر کوئی مصروف ہو گیا ہے۔ چلو ہم پرسوں تمہارا انتظار کریں گے، آنا ضرور، اور کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا۔ ان کے اتنے اصرار پر نفیسہ کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ شام میں اصغر علی آئے تو نفیسہ نے کہا کہ شاہین بھابھی نے پرسوں رات کھانے پر بلایا ہے۔ ارے یار، کوئی بہانہ کر دیتی، تمہیں معلوم تو ہے ان کے گھر سے آنے کے بعد تمہاری اپنی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اتنا ٹینشن لیتی ہو تم۔ لیکن وہ اتنا اصرار کر رہی تھی کہ مجھ سے انکار ہی نہ ہو سکا۔ نفیسہ مروت میں ماری گئی تھی۔ اگلی اتوار عشاء کی نماز کے بعد مولانا اکبر صاحب کے گھر درس تھا۔ شفیق صاحب وعدے کے مطابق طاہر کو لینے ان کے گھر آ گئے تھے۔ پھر وہ دونوں مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ لوگوں کی کثیر تعداد ان کے درس کو سننے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اسی لیے انہیں پارکنگ میں بڑی مشکل سے جگہ ملی تھی۔ اس کے باوجود انہیں ہال کے کونے میں تھوڑی جگہ مل گئی تھی۔ 2000 گز کی اس کوٹھی کی چھت پر پلرز کے ذریعے ایک اور چھت کھڑی کر کے ایک بڑا اچھا ہال بن گیا تھا۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی رکھی گئی تھی جو اس چھت پر موجود لوگ آرام سے سن سکیں۔ پورے ہال کو چند سرچ لائٹ سے روشن کیا گیا تھا۔ دریاں اور چاندنیاں بچھا کر بیٹھنے کا بہت عمدہ اہتمام تھا۔ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر گرمی اور حبس سے بچنے کے لیے ہر کچھ فاصلے پر پیڈسٹل فینز رکھے گئے تھے۔ مولانا صاحب کے بیٹھنے کے لیے چھت کے ایک طرف تخت پر صوفے رکھ کر اسٹیج کے طور پر استعمال کیا گیا تھا تاکہ تمام حاضرین محفل انہیں آرام سے دیکھ اور سن سکیں۔ مولانا صاحب تشریف لا چکے تھے۔ ان کے چہرے کا نور ان کے پاکیزہ اور نیک اعمال کی گواہی دے رہا تھا۔ سفید لٹھے کے شلوار قمیض میں وہ بہت بردبار، سنجیدہ اور نورانی لگ رہے تھے۔ ماتھے پر سیاہ نشان ان کی نمازی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ طاہر، جو اب تک یہی سوچ رہے تھے کہ یہ سارے پیر فقیر جعلی ہوتے ہیں، نہیں معلوم شفیق بھائی کس ڈھونگی کے پاس لے جا رہے ہیں، انہیں اپنے خیالات پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ طاہر نے شفیق صاحب سے پوچھا
یہ اس درس و تدریس کا کتنا ہدیہ لیتے ہیں۔ شفیق صاحب نے ایک ناگوار سی نظر طاہر پر ڈالی۔ یہ کوئی ڈھونگی بابا نہیں ہے جو ہدیہ لیں گے، یہ خود بھی بزنس کرتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے یہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، اپنی دکانیں ہیں ان کی جس کے یہ مالک ہیں، درس و تدریس یہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اسی لیے ہفتے میں ایک دن عشاء کے بعد درس کا اہتمام ہوتا ہے۔ طاہر بھی مطمئن ہو گئے۔ طاہر تو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر ہی مروب ہو رہے تھے، لیکن جب مولانا اکبر صاحب کی تقریر کے الفاظ پر غور کیا تو طاہر کو محسوس ہوا کہ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اب تک بے سکونی محسوس کر رہے تھے۔ مولانا صاحب کچھ دیر پہلے درس کا آغاز کر چکے تھے اور اس وقت سورہ تغابن آیت نمبر 14-15 پڑھ کر اس کے ترجمے پر غور طلب گفتگو کر رہے تھے۔ اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ تمہارے اموال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے درس کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا تھا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ اے ایمان والوں، تمہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے کچھ، سب نہیں، ہاں صرف کچھ تمہارے لیے دشمن ہیں، کیونکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال سکتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ تمہاری نیک اولاد اور نیک بیویاں بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن ان کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ان آیات کی وجہ سے سب ہی عورتوں کو ناقص العقل اور جہنمی قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نیک بیوی تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے۔ اس آیت میں کچھ عورتوں کا ذکر بہت واضح طور پر کیا گیا ہے، وہ تمہیں بہکا کر آزمائش میں ڈالنے والی ہوں گی۔ یہ دولت کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے احکام سے بے راہ روی بھی ہو سکتی ہے، اور نفسانی خواہشات بھی۔ عموماً لوگ اس آیت پر حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں بی بی حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا جس کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے سزا میں انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ تو تم لوگ بس ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی بہک جاؤ اور ایسا کوئی کام کر بیٹھو جو منع کیا گیا ہو۔ اسی لیے بیان کر دیا گیا کہ بچ کے رہو، ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کسی کے بہکاوے میں کہیں تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ، کہیں تم کوئی حرام کام نہ کر بیٹھو، حرام نہ کھانے لگو، کہیں کسی پر ظلم نہ کر دینا، کسی یتیم کا مال نہ کھانا، کسی وارث کی جائیداد نہ مار لینا۔ تو ہر طریقے سے چوکنے رہو، تم ایک گھر کے سربراہ ہو، حتمی فیصلہ تم کرو، ایسا نہ ہو کہ عورت کے کہنے پر تم کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو اور پھر ساری زندگی پچھتاتے رہو۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر جب کوئی مرد کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے، کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کسی مسکین کو پیسے دیتا ہے، یا کسی حقدار کا حق ادا کرنے لگتا ہے، چاہے وہ وراثت میں ہو یا کسی اور طریقے سے حقدار، ان معاملات میں سب سے پہلے بیوی ہی منع کرتی ہے کہ تمہاری اپنے بچے بھی تو ہیں، ان کے بارے میں سوچو، کیوں کسی غریب میں لٹا کر خود بھی غریب ہونا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غلط مال کھلا کر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جہنم خرید رہے ہیں، ان کی محبت میں انہیں ہی تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس حق کی راہ میں اللہ کے حکم پر 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ اس کے بدلے 10 دیں گے۔ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی تو لکھی جائے گی، بلکہ آپ کے مال میں برکت بھی ڈال دی جائے گی۔ لیکن حقداروں کا حق مار کر اللہ کی راہ میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے بانٹو گے تو یاد رکھنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا حال اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن حقداروں کے حساب کے جوابدہ تم ہی ہوگے۔ حقوق اللہ ادا کرنا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ادا کرنا بہت اچھا ہے، مگر حقوق العباد ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے یہ فرائض ضروری ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 28 میں فرمایا، اور پھر مولانا صاحب نے اس آیت کی تلاوت کی، ساتھ ہی اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اور جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت اجر عظیم ہے جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 28۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کی ان میں سے پہلی میں عورت اور مال کو اور دوسری آیت میں اولاد اور مال کو فتنہ اور آزمائش کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے سب طریقے بتا دیے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اتنے ہزاروں سالوں بعد بھی نہ تو قرآن پاک کی تعلیمات پرانی ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی پرانی ہوں گی، اور نہ ہی اس میں کبھی تبدیلی آئے گی۔
آپ کو اس کے حساب سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ اس قرآن کا ہی کرشمہ ہے کہ ہر دور میں تبدیلی آتی ہے، یعنی زمانہ بدل جاتا ہے، لیکن اگر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے تو ہر دور کے لحاظ سے اس میں آپ کے سب سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں زندگی گزارنے کے سب فارمولے دے دیے گئے ہیں، اب ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تمہاری کامیابی کی کنجی اس میں ہے، یعنی تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اور کچھ لوگ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بیوی کہے گی رشوت لو کیونکہ اچھا گھر بنانا ہے، بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، فلاں شخص تم سے کمزور ہے تو اس کا حق مار لو۔ تو یہ سوچ لینا کہ اپنی قبر میں تمہیں ہی حساب دینا ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ بیوی نے کہا تھا تو میں نے ایسا کیا، اس نے بہکایا تو اپنا حساب خود دے گی، لیکن تم کو قرآن کیا بتا رہا ہے اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کے حساب سے جزا اور سزا تم کو ملے گی، کیونکہ تم کو بھی عقل اور شعور دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ساتھ میں اس پہلی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان عورتوں کی کہیں بات پر لڑنے نہ لگو، درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، گھر کو لڑائی کا میدان نہ بنا دو۔ تم بخش دو تو اللہ بھی تمہیں بخش دے گا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ایک طرف اللہ نے اپنے مومنوں کو ہوشیار کر دیا کہ دیکھو یہ کام کرنا اس میں اجر ہے، نیکی ہے، اور اس کام سے دور رہنا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے باوجود انسان بہک جاتا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ معاف کر دینا، اللہ تمہارے معاف کر دینے سے خوش ہوگا انشاءاللہ۔ اس دوسری آیت میں مالات کے ساتھ عربی میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے یا جن کی وجہ سے فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم حابیل قابیل کے واقعے سے لیتے ہیں کہ دنیا میں پہلا قتل ہی ایک عورت کی وجہ سے ہوا، اسے حاصل کرنے کے لیے ہوا، چاہے ان دونوں بھائیوں کو بہکانے والا شیطان تھا، مگر بہرحال عورت ہی فتنہ و فساد کا سبب بنی۔ تو بس تم ہوشیار ہو جاؤ، اور جو لوگ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، بچ کر رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور وہی لوگ کامیاب ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اور نہ کسی مومن مرد کو حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے کام کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم دونوں میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ کریں تو تم اس کو بدل دو، تم یہ اختیار نہیں رکھتے، اور اگر ایسا کرو گے تو سراسر نافرمانی اور گناہ کے مرتکب ہوگے۔ اس لیے لوگوں اپنے کیے ہوئے گناہ کو یہ کہہ کر نہ جھٹلانا کہ ہم نے عورت کے کہنے میں آ کر ایسا کام کیا، یہ سوچ لینا کہ تمہیں اپنے حساب خود دینا ہوگا۔ عورتیں بھی یہ سن لیں کہ اگر انہوں نے احکام اسلامی کے خلاف کوئی کام کرنے پر شوہر، بیٹے، باپ یا بھائی کسی پر اصرار کیا یا کسی کو اکسایا یا اس پر خود عمل کیا تو اس کی سزا انہیں بھی ملے گی، اس لیے وہ بھی محتاط رہیں۔ اسی چھت پر ایک کونے میں قناتیں لگا کر عورتوں کے درس سننے کا بھی اہتمام تھا جو اپنے محرموں کے ساتھ آئی تھیں، اسی لیے ان سے مخاطب ہو کر مولوی صاحب نے یہ بات کہی۔ مولانا صاحب کی تقریر جاری تھی، لیکن طاہر اپنے ماضی میں کہیں کھو گئے تھے۔ ان سوچوں میں گم وہ جسمانی طور پر تو درس قرآنی کی محفل میں شامل تھے، مگر ذہن چند سال پیچھے ہونے والے ایک گناہ میں الجھ گیا تھا۔ اس وقت بھی تو انہیں ان کی بیوی رومانہ نے ہی بہکایا تھا، اور وہ گمراہ ہو کر ان کے کہے پر چلنے لگے تھے۔ ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، دل میں کہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ احساس ہی بہت تھا کہ روز قیامت کیا جواب دیں گے، کس منہ سے اپنے اعمال نامے کے ساتھ معافی مانگیں گے، کیسے کہیں گے کہ انہیں بخش دیا جائے۔ نمی آنکھوں کی دہلیز کو پار کرنے کو بےتاب تھی۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کتنی بڑی خطا ہو گئی، اب میں اس خطا کو کیسے سدھاروں گا؟ کیا مجھے اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھے اور جانے کب تقریر ختم ہو گئی۔ طاہر اس وقت اپنے ماضی سے حال میں واپس آئے جب شفیق نے انہیں کندھے سے ہلایا تھا۔ حال میں تقریباً سب ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ طاہر بھائی، کیا ہوا، چلنا نہیں ہے؟ ہاں چلنا ہے،
اور وہ ان کے ساتھ خاموشی سے گھر واپس لوٹ آئے۔ اس رات ان سے ڈھنگ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا، بس ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ رومانا نے ان کا بدلا ہوا رویہ محسوس تو کیا مگر کچھ بولی نہیں، یہی سوچ کر کہ شاید آفس کی کوئی پریشانی ہوگی، میں پوچھوں گی تو کہیں غصہ ہی نہ ہو جائیں۔ طاہر کی پوری رات سوچتے اور کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ تب جا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل ہی میں اس بارے میں مولانا صاحب سے مشورہ کروں گا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، دوپہر ہونے کے باوجود آسمان پر بادل تھے اور نرم گرم سی ہوا چل رہی تھی۔ کوؤں کی کائیں کائیں اس سناٹے کو چیر رہی تھی۔ لاہور کے اس متوسط طبقے کے علاقے میں دوپہر کے وقت اس گلی میں کافی سناٹا ہوتا تھا۔ عموماً لوگ یا تو سو رہے ہوتے تھے یا پھر گھروں سے باہر دفاتر اسکولوں کو گئے ہوتے تھے۔ اکا دکا کام کرنے والی ملازمائیں کسی گھر سے نکلتی یا داخل ہوتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ زورین ابھی KG1 میں آیا تھا، اسی لیے اتنے چھوٹے بچوں کی چھٹی باقی سب اسکول کے بچوں سے پہلے تقریباً 10:30 بجے ہو جایا کرتی تھی۔ رومانا کو زورین کی فکر ہر ماں کی طرح رہتی۔ جب تک وہ اسکول سے گھر نہ آ جاتا وہ بے چین رہتی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح دروازے پر کھڑی زورین کے اسکول کی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ زورین جب اسکول سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی ہو، مگر اس کے چہرے سے ذرا بھر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ رویا ہو، بلکہ روز کی طرح مسکراتے ہوئے وہ مما کی انگلی پکڑے گھر میں داخل ہوا تو رومانا نے تجسس سے پہلا سوال یہی کیا۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گئیں اور پوچھنے لگیں، زورین بیٹا، یہ آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کسی نے مارا ہے آپ کو؟ رومانا حیران بھی تھی کیونکہ زورین پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس لیے کبھی کسی استاد کی طرف سے مار پٹائی تو دور کی بات شکایت بھی نہیں آئی تھی، اور نہ ہی وہ کسی سے لڑتا بھڑتا تھا کہ کسی بچے سے لڑائی کا کوئی خدشہ ہو۔ رومانا اپنی پوری توجہ سے زورین کی بات سننے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے کہنا شروع کیا، ہمارا لنچ بریک تھا، سب بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، پھر میری نظر دور بیٹھے اس بچے پر پڑی جو کل ہی ہمارے اسکول میں آیا ہے۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، اسے گھر جانا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، تو وہ اور زور سے رونے لگا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو وہ سمجھا میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے میرا چہرہ اچانک ہی نوچ لیا۔ غصے میں وہ سب بچوں کو اسی طرح مارتا ہے، اسی لیے کوئی بھی بچہ اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتا۔ میں نے اس کا ہاتھ روکا اور منع کیا۔ رومانا کو غصہ آنے لگا، آپ نے اسے مارا نہیں؟ آپ کو بلا وجہ کیوں مار رہا تھا؟ نہیں ماما، وہ بہت چھوٹا ہے، میں اسے کیسے مارتا؟ رومانا کو زورین سے کہی اپنی بات یاد آ گئی جب ایک مرتبہ انہوں نے زورین سے کہا تھا کہ ایمن آپ سے چھوٹی بہن ہے اور چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اپنے سے چھوٹے اور کمزور لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ ظلم ہوتا ہے، اور پھر یہ تو لڑکی ہے اور لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ان باتوں کو ہمارے مذہب میں بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ انہوں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اسے ان کی کہی بات یاد تھی۔ اوکے، کچھ سوچتے ہوئے رومانا نے ایک اور سوال کیا، تو آپ اپنے ٹیچر سے اس بچے کی شکایت کر دیتے؟ اس سوال کا رد عمل فوراً ہی سامنے آ گیا جب زورین نے کہا، آپ ہی تو کہتی ہیں کسی کی شکایت کرنا غیبت کرنا، چغلی کرنا ہوتا ہے، جو بہت بری بات ہے، اس لیے کسی کی شکایت نہیں لگاتے، پھر میں کیسے کہتا؟ رومانا کو ایک بار پھر اس کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ اب کی مرتبہ رومانا نے جان بوجھ کر کوئی ایسا سوال نہ کیا جس پر خود ہی لاجواب ہونا پڑے، بلکہ وہ زورین کا رد عمل جاننا چاہتی تھی۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا بہت اچھی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن وہ بچہ آپ کو پھر مارے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کم از کم رو ہی دیتے تاکہ اسے معلوم ہوتا کہ آپ کو اس کے اس طرح نوچنے سے تکلیف ہوئی ہے۔ رومانا نے ایک نئی بات اس کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ اب انہیں اپنے بچے کی فکر ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس طرح تو وہ بچہ زورین پر حاوی ہو جائے گا، پھر آئے دن زورین پر ہاتھ اٹھائے گا۔ ماں کا مشورہ سن کر ایک اور نئی دلیل زورین نے پیش کر دی، جسے سن کر رومانا کو ہنسی بھی آئی اور ہر طرح کا ڈر بھی دل سے نکل گیا۔ ایک تو یہ کہ اب وہ مجھے نہیں مارے گا، کیونکہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ اب تم نے مجھے مارا تو میں تم کو معاف نہیں کروں گا، اور میں تم سے بڑا ہوں اور بڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور دوسرے یہ کہ میں کیوں روتا، روتے تو کمزور لوگ ہیں اور میں بہادر ہوں۔ اس اعتماد اور یقین سے اس نے یہ بات کی کہ رومانا حیران رہ گئیں۔ وہ ہر بات کی طرح اس بار بھی لاجواب ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر
بہت لاپرواہی سے وہ اپنا یونیفارم چینج کرنے اپنے کمرے کی جانب دوڑ گیا۔ زورین کی اس بات پر مطمئن ہوتی مسکراتی ہوئی رومانہ بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اس دن اچانک شرجیل بھائی آفس ٹائم میں اپنی بیوی شمائلہ کے ساتھ عباد کے گھر آئے تھے اور بار بار ان دونوں ماں بیٹی کو حوصلے سے بات سننے کی تاکید کر رہے تھے۔ ملکہ خاتون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شرجیل بھائی آج اچانک دفتری اوقات میں ان کے گھر کیسے آ گئے۔ جب انہوں نے دھیرے دھیرے یہ بتایا کہ عباد کے آفس میں اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا، امی جی اور ملکہ خاتون گھبرا گئی تھیں، مگر پھر بھی بہت حوصلے سے ان کی بات سن رہی تھیں۔ کون سے ہاسپٹل؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ کیا ہوا ہے عباد بیٹے کو؟ امی جی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ان کی حالت سیریس ہے، ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئی ہیں، شرجیل بتاتے ہوئے انہیں ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ امی جی اور ملکہ خاتون کی آنکھوں میں نمی صاف دیکھی جا سکتی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہی تھی۔ شرجیل بھائی آپ بتائیں، ہم جائیں گے ان کے پاس، میں بچیوں کو پڑوس میں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہونے لگیں تو شرجیل نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ حیرت سے شرجیل بھائی کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ امی جی، ملکہ بھابھی، آپ دونوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی آفس کے کچھ لوگ عباد بھائی کو یہیں لے کر آ رہے ہیں۔ یہیں لے کر آ رہے ہیں مطلب؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، دماغ کی شریانیں پھٹ گئی ہیں، تو انہیں گھر کیسے؟ یہ کہتے کہتے جیسے ملکہ بھابھی خود سے کچھ سمجھ گئی تھیں اور بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھیں۔ اس اچانک صدمے کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور امی جی ان کی حالت دیکھ کر سمجھ رہی تھیں کہ شرجیل کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب شرجیل نے کہا، بھابھی وہ ہم سے بہت دور چلا گیا ہے، میرا یار مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، ملکہ خاتون سکتے کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے یہ بات ان کے دماغ ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ شرجیل نے پھر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھابھی، امی جی، وہ باری باری ان روتی بکھری عورتوں کو کہہ رہے تھے، جبکہ شمائلہ بھابھی ان دونوں خواتین کے درمیان بیٹھی کبھی ایک کو گلے لگا کر حوصلہ دیتی تو کبھی دوسری کے آنسو پوچھتی۔ کچھ ہی دیر میں آفس کے کچھ لوگ عباد کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر آ گئے۔ ان کو غسل دینے اور کفنانے کا کام پہلے ہی ہو چکا تھا۔ شرجیل مسجد میں اعلان کروانے چلے گئے، جبکہ ان دونوں خواتین کے دل اپنے پیارے کی لاش دیکھ کر پھٹے جا رہے تھے۔ ان کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ ان کے رونے اور چیخنے کی آوازوں سے پڑوسی بھی گھر پر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ سب انہیں سمجھا رہے تھے، صبر کرو، ایسے چیخنا اسلام میں منع ہے، مگر ان دونوں خواتین کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ بس اپنی دنیا کے ختم ہو جانے پر ماتم زدہ تھیں۔ ہر آنکھ اس جوان موت پر اشک بار تھی۔ عباد کی تدفین کے سارے ہی مراحل کی ذمہ داری شرجیل نے خاموشی سے اٹھا لی تھی۔ اگلی رات عشاء کے بعد طاہر مولانا اکبر کے گھر کے باہر موجود تھے۔ میں مولانا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، ملازم سے کہا تو وہ انہیں اندر لے گیا، جہاں چند مرد حضرات موجود تھے۔ سلام کرتے ہوئے مولانا صاحب اور دیگر اشخاص سے مصافحہ کیا اور بیٹھ کر باقی لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک کے بعد ایک شخص اپنے اپنے مسائل انہیں بتاتا گیا اور قرآن کی رو سے وہ ان کے مسائل کے حل بتاتے گئے، یہاں تک کہ کمرے میں صرف مولانا صاحب، ان کا ملازم اور طاہر رہ گئے۔ طاہر نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ کل میں نے آپ کی تقریر سنی، دل میں خوف خدا جاگ اٹھا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا تو خیال آیا مجھ سے بھی ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ توبہ کرو بھائی، توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک کہ اجل سامنے نہ آ جائے، مولانا نے بہت تحمل سے جواب دیا۔ وہ تو میں کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میری توبہ قبول نہیں ہو رہی، مجھے سکون نہیں ملتا۔ طاہر بہت دل گرفتہ ہو رہے تھے، الفاظ و آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ توبہ در حقیقت کی کیوں جاتی ہے؟ مولانا نے سوال کیا۔ طاہر کچھ نہ بولے تو مولانا نے پھر کہنا شروع کیا، ظاہر ہے کسی گناہ کا پچھتاوا، کوئی ایسی غلطی جسے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ در حقیقت ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ساری طاقت، ساری بڑائی، ساری قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش اور وعدہ کرتے ہیں، اس طرح اپنے ضمیر پر سے بوجھ اٹھاتے ہیں، اس سے ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو یہی مثال لے لیں
کہ جب بچہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ماں کی ممتا اسے بے چین رکھتی ہے۔ جب تک کہ بچہ سکون میں نہ آ جائے، بالکل ویسا ہی ہمارا پروردگار ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ لوٹ آئے ان کی حدود و قیود کی طرف جو اس نے مقرر کیے ہیں، کیونکہ در حقیقت وہی اصول انسانی بقا کے لیے بہترین ہیں۔ باقی میں سراسر تکلیف ہے، بیماری ہے، عذاب ہے۔ طاہر خاموشی سے سنتے رہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں توبہ کا موقع مل جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے وہ سراسر خسارے میں ہیں۔ جب غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو معافی کیسے مانگیں گے؟ معافی اور توبہ کے لیے پہلا قدم نادم ہونا ہے۔ تسلیم کرنا، قبول کرنا ایک بڑا کام ہے، کیونکہ انسان اپنی انا کو چھوڑ کر ہی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور نادم ہیں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین جانیے وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ جہاں تک آپ کے سکون کی بات ہے تو آپ واپس وہ وقت نہیں لا سکتے کہ پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تو اگر آپ اس میں کسی طرح کچھ بہتری کر سکتے ہیں تو کریں۔ اس شخص کی مدد کر سکتے ہیں جسے آپ کی وجہ سے نقصان ہوا تو کوشش ضرور کیجیے گا کہ اس کے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ شاید اسی طرح اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ مولانا اکبر کی باتیں سن کر ان کے دل کو قدرے اطمینان ہوا تو گھر کو چل دیے۔